सर ये दर्द का सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? बल्कि ऊपर नीचे 2 एक्सीडेंट हुए, तो जिसमें ये हुआ कि मेरा 90% जिस्म जो है वो पैरालाइज हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको मजबूरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना ली। क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का भी अवार्ड मिला। आप अभी तक कितनी कंट्रीज़ को विज़िट कर चुके हैं? पाकिस्तानी फ्लैग लेके 52 कंट्री का विज़िट किया। आपको लगा हो कि ये मौत के करीब ले गया है आपको? मेरा यूरिन जो है वो ज़ख्मों से निकलना शुरू हो गया। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पब्लिक इंटरेस्ट के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त अमजद सदीकी साहब। इन्होंने अपनी एक किताब दर्द के सफ़र में अपने इस सफ़र के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरीके से इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है पूरी की पूरी लोगों के लिए इन्वेस्ट कर दी। अभी तक इन्होंने 8 जो हैं फ्री मेडिकल सेंटर्स भी बनाए हैं जिसमें लोग आके मेडिकल की सहूलियात जो है वो हासिल करते हैं। इनकी ये ज़िंदगी कैसे गुजर रही है, क्या क्या मसाइल इन्हें फेस करना पड़े, इनके ऊपर अभी तक कितने साइंटिफिकली एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, ये सब इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये दर्द का सफ़र शुरू कहाँ से हुआ? ये जब मैं 79 में सऊदी अरब किया था तो उस वक़्त जो है ना मेरा 6 महीने के बाद ही एक्सीडेंट हो गया। अच्छा। बल्कि ऊपर नीचे 2 एक्सीडेंट हुए, तो जिसमें ये हुआ कि मेरा 90% जिस्म जो है वो पैरालाइज हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको मजबूरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बना ली। क्या बात है। तो अल्लाह ताला के फजल से अल्लाह ताला ने मदद की, क्योंकि जो इंसान कोशिश करता है अल्लाह ताला उसकी मदद करता है। बेशक। जी देखिए, हमारे इलामा इकबाल साहब का भी शेर है, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिनको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। बिल्कुल। सर मुझे बताइएगा कि आपने कब सोचा कि आपको पूरी दुनिया की सैर करनी चाहिए और आपने अपनी पहली जो सैर है वो किस कंट्री से शुरू की थी? देखिए, मैं ये सैर नहीं थी, ये तो रिसर्च के लिए जब मुझे अच्छा। पता चला कि इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया भर में, तो जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के फ़ौरन बाद जो है ना मैंने उसके लिए दिन रात मेहनत की, अपनी रिहैबिलिटेशन करवाई। उसके बाद इस काबिल होगा कि मैं जॉब कर सकता हूँ, लेकिन जॉब मुझे नहीं मिल रहा था। लेकिन इसके बावजूद मैंने मेहनत की और एक दिन आया कि मुझे जॉब भी मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने बैंक में जॉब शुरू किया और बैंक में जो मैंने जॉब शुरू किया मैंने प्रूव किया कि यस मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आप अभी तक कितनी कंट्रीज़ को विज़िट कर चुके हैं? जब मैं बैंक ज्वाइन किया 1985 में तो अल्हम्दुलिल्लाह वो वक़्त भी आया कि जब उन्होंने कहा था बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द बैंक, 3000 बंदों में से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बेस्ट एम्प्लॉय का भी अवार्ड मिला। और उसके बाद मैंने 85 के अंदर ना 52 कंट्रीज़ का पाकिस्तानी फ़्लैग लेके 52 कंट्री का विज़िट किया, जिनका पर्पज़ यही था कि मैं वहाँ पे रहने वाले डिसेबल लोग जो हैं मेरी तरह उनके बारे में जानूँ, और ख़ास तौर पर जो है ना रिसर्च सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर उनका विज़िट किया ताकि इसका शायद कोई इलाज कहीं से बन सके। तो लेकिन हालात जो होते हैं आज तक भी इसका इलाज नहीं आया। हालांकि आर्टिफिशियल ड्रेस भी बने हैं, उसके अलावा जो है ना आर्टिफिशियल ऑपरेशन भी हुए हैं, लेकिन कोई भी ऑपरेशन जो है वो कामयाब नहीं हो सका। अभी तक आपके ऊपर कितने एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं? तकरीबन जो है कई दर्जनों के हिसाब से हो चुकी हैं। अभी मैं 2 दिन पहले भी यहाँ बल्कि एक डॉक्टर आया था आयरलैंड से, उन्होंने मेरा एक नई चीज़ हम इंट्रोड्यूस कराने वाले थे ताकि पेशाब का कंट्रोल नहीं होता, पखाने का कंट्रोल नहीं होता, तो उसमें ये था कि वो उसको रास्ते बंद कर दें ताकि उसको किसी दूसरी जगह से निकाला जाए, लेकिन वो नाकाम हो गया। तो इंशाल्लाह जो है ना फिर तकरीबन जो है कोई 15 दिन के बाद फिर वो ट्राई करेंगे। तो अभी भी आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं? चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जो आपकी ज़िंदगी में आपको लगा हो कि ये मौत के करीब ले गया है आपको? वो तो सारे ही होते हैं, उसको तो बिल्कुल देखें ना। अब मैं ये जो रिसेंटली हुआ था इसमें क्या है कि मेरा यूरिन जो है वो ज़ख्मों से निकलना शुरू हो गया, तो ये बड़ा सीरियस मामला था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, कल मैं गया था तो उन्होंने उसको ना प्रोसीजर करके उसको फिक्स कर दिया। तो अब इसका रिज़ल्ट 15 दिन के बाद आएगा।
دیکھیں انسان کو جو ہے نا سب سے اہم چیز ہوتی ہے، انسان اپنے لیے تو سارے جیتے ہیں لیکن مزہ تو پھر ہے کہ دوسروں کے لیے. جی کیا بات ہے. ابھی تک جو آپ کے اوپر ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں ان میں سے کتنے ایکسپیریمنٹس کامیاب ہوئے ہیں اور وہ کون سے ایسے ایکسپیریمنٹس ہیں جو اب تقریباً لوگوں پہ استعمال بھی ہو رہے ہیں؟ جی 50% جو ہے نا وہ کامیاب ہوئے. ایک یہ تھا کہ میں پہلا بندہ تھا بلکہ ورلڈ کے اندر جس کا ہوا تھا کہ انہوں نے میرا جو ہے نا جو سیکسول ایبیلٹی ہے وہ بحال کی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے فرسٹ ٹائم سوینکٹر ڈالا اور اس کے علاوہ ہائیڈروفلیکس ڈالا جس سے جو ہے نا جنسی معذوری جو ہے وہ ختم ہو گئی. تو الحمدللہ یہ بھی بہت بڑی کامیابی تھی. اس کے علاوہ میں نے پہلا بندہ تھا جس نے پیرا واکر سے چلنا شروع کیا. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پیرا واکر سے آپ جو ہے نا چلتے ہیں لیکن آپ بالکل روانی سے نہیں چل سکتے. یقیناً جو ہے نا آپ کو کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے. اور پھر یہ ہے کہ کنٹرول اتنا بھی نہیں ہوتا کہ اگر کوئی گاڑی تیزی سے پاس سے گزر جائے تو بندہ گر جاتا ہے. اور اس میں زیادہ زیادہ آپ کتنا چل سکتے ہیں؟ آپ تقریباً 100 فٹ کے قریب چل سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں چل سکتے. تو پھر بھی میں نے کوشش کی لیکن وہ نہیں ہوئی. اب اس جو ہے نا اس کا ڈریس بنا ہے، اس کی قیمت تقریباً جو ہے نا $3 لاکھ ہے. $3 لاکھ؟ جی. تو اب ہر بندہ تو افورڈ نہیں کر سکتا لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ آپ زیادہ نہیں چل سکتے کہ مرضی سے جیسے جائیں چھلانگیں لگائیں، ایسا نہیں ہے. وہ بھی آپ لمیٹڈ سپیس میں جہاں پہ آپ رہتے ہیں وہاں پہ چلو لمیٹڈ سپیس میں آپ جو ہے نا وہ چل پھر لیتے ہیں لیکن پھر بھی احتیاط بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے. آپ کو تمغہ امتیاز کے لیے بھی سلیکٹ کیا گیا تھا؟ وہ تو الحمدللہ پچھلے سال بھی کیا گیا تھا، اس سال بھی کیا گیا تمغہ امتیاز کے لیے. لیکن ملتا بھی ہے؟ ملتا نہیں ہے، پتہ نہیں میری ڈسیبلٹی کی وجہ سے نہیں مل رہا یہ کیا ہے. لیکن جو آپ یقین کریں ایک صرف میرا نام کاٹا گیا. جو لسٹ گئی تھی ان کے پاس صرف ایک میرا نام کاٹ دیا. تو کوئی بات نہیں، دیکھیں تمغہ تو اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہے. تو بہرحال کوئی نہیں، میں نے تو برا نہیں بنایا. اگر وہ نہیں سمجھتے اس قابل تو یہ ان کی مرضی ہے. حالانکہ امریکہ نے مجھے 1 in million کا خطاب دیا اور سعودی عرب نے پائنیئر اینڈ ٹیلنٹڈ کا دیا. اس کے علاوہ جو ہے نا اب نئے جو ہیں رائٹرز وہ میرے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ ہی از دا 1 in world. الحمدللہ دنیا میں ایسا نہیں ہے انسان جو یہ کام کر رہا ہے اور اتنی جو ہے نا تگ و دو کرتے ہیں ہم اس میں. الحمدللہ 42 ایئرز ہو گئے ہیں. الحمدللہ میں نے یہاں پر 2 ڈیالیسس سینٹر بنائے ہیں جس میں بالکل ضرورت مندوں کا، غریبوں کا فری علاج ہوتا ہے. تو الحمدللہ تقریباً جو ہے نا 1 ٹائم میں 3 شفٹیں چل سکتی ہیں. لیکن ہماری ابھی فی الحال جو ہے نا کیونکہ نیا شروع کیا ہم نے 3 سال تو ہو گیا وہ بھی، تو اس میں یہ ہے کہ ہماری ایک شفٹ چلتی ہے جس میں 18 بندوں کے ڈیالیسس ہوتے ہیں ڈیلی بیس پہ. کیا بات ہے. چلیں سر، آپ کا بہت شکریہ. جی آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہمیں بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا. انسان اپنی ساری زندگی گزار دیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے اور معذوری کو جو ہے کمزوری بنا لیتا ہے. پر امجد صاحب نے ایسا بالکل نہیں کیا. انہوں نے اپنی معذوری کو اپنی طاقت سمجھا اور ابھی یہ بہت ساری اپنی بکس بھی لکھ چکے ہیں جس میں انہوں نے اپنی درد کے سفر جو ان کی بک ہے اس میں اپنی پوری کہانی کے بارے میں بتایا ہے. اور میں آپ کو ان کی ایک چھپی ہوئی بات بھی بتا دوں جو کہ شاید انہوں نے نہیں بتائی کہ ایک ٹائم ایسا بھی تھا جب ان کے لیے 250 سے 300 رشتے بھی آ گئے تھے. اور یہ بات آپ نے ہم سے کیوں چھپائی؟ ویسے نہیں چھپائی، میرا خیال ہے کہ میں نے ہر جگہ پہ بتاتا ہوں. ریٹن میں آ چکی ہے، میری کتاب میں بھی ہے. تو الحمدللہ دیکھیں نا اسی وقت جب انسان کسی قابل ہوتا ہے تو اسے یہ آفریں ملتی ہیں. اور کوئی بھی انسان اگر تگ و دل سے جو ہے محنت کرے اپنے آپ کو اس قابل بنائے. میں تو یہ کہتا ہوں خود کو اس قابل بناؤ کہ لوگ آپ کے پیچھے ہیں نہ کہ آپ لوگوں کے پیچھے. امجد صاحب ویسے شادیاں 4 جائز ہیں اور آپ کے اتنے رشتے آ گئے تھے تو کیسے آپ نے مینیج کیا سب کو جواب دینا؟ دیکھیں میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولا، ان کو کلیئر سچویشن بتائی. تو دنیا کے تقریباً سب ملکوں سے مجھے نہ آفریں آئی تھی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پھر بھی میں نے پاکستانی لڑکی سے شادی کی. تو دیکھیں یہ جو ہوتا ہے رشتوں کا نہیں، سب سے پہلے بات آتی ہے کہ اگر آپ ان چکروں میں پڑ جائیں گے 4 شادیوں کے یا 3 شادیوں کے، لیکن آپ کا جو ایک مشن ہے وہ رہ جائے گا. بالکل جی. اب الحمدللہ میں نے 85 میں بھی جو ہے 19 کلومیٹر کی ریس جیتی. میراتھن تھی حالانکہ وہ، اور اس میں جو ہے نا تقریباً جو ہے وہ 21,000 پارٹیسپینٹ تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی تھی. بہرحال جس مقام پر ہی میں ویسے
الیکٹرکس کے ذریعے بھی میں نے چلنا شروع کیا. ریسرچ میں نے اپنا بہت کروایا. ایک واقعہ ہے جس میں یاد آپ کو بتاؤں کہ ایک مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک لڑکی تھی. ہم ریسرچ کے لیے جب گئے تھے انگلینڈ میں تو ایک لڑکی تھی, وہ کہتی ہے پہلے میں نے کروانا ہے. وہ بھی اسی میں جذبے سے آئی تھی کہ میں نے ریسرچ کروانی ہے. اور یہ وہ تو بہرحال انہوں نے کہا آپ کی عمر کم ہے, اس کی 18 سال 19 سال عمر تھی. وہ کہتی ہے نہیں مجھے کروانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا, جو ہی وہ گئی ہے آپریشن تھیٹر میں تو بیچاری زندہ واپس نہیں آ سکی. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہوتی ہیں. پھر کچھ عرصہ کے لیے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا. تو مقصد ہے کہ انسان اپنے اندر اس کا ایک جذبہ ہونا چاہیے کہ میں نے کرنا ہے. اگر وہ کرتا ہے تو اس کی کامیابی جو ہے نا ملتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ بے انصافی کی اور نہیں. انسان کی یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ اس قابل بنائے, اللہ تعالیٰ اس کی فوری مدد کرتا ہے. اور باقی ہمارا جو مسئلہ جو ہے نا, ہم جیسے پاکستانی لوگ ہیں, ہم ہارڈ ورکنگ نہیں کرتے, محنت نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں, دیکھیں ہم اٹھتے ہی 11 بجے 12 بجے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ بالکل. ہمارا زیادہ تر زر مبادلہ جو ہے نا وہ اسی کام میں چلا جاتا ہے انرجی کے لیے. اگر ہم صبح کے ٹائم اٹھیں, اللہ تعالیٰ کی روشنی سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم نے جو ہے نا خود کمانا ہے, خود کھانا ہے اور خود محنت کرنی ہے, بالکل, تو ہم ملک جو ہے کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. لیکن ہمارا اس کے بعد یہ ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے مجھے جو ہے نا امپورٹڈ چیز چاہیے. وہ یہ نہیں کہتا کہ یار مجھے جو ہے نا اپنے ملک کی چیز چاہیے. حالانکہ ہمارے ملک میں بہت اچھی چیز بنتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جب میں نے شروع کیا تھا بزنس 92 کے اندر, تو اس وقت اللہ کا شکر ہے کہ میں نے پاکستان کی تقریباً سبھی پروڈکٹ جو پاکستان میں بنتی تھی ان کو امپورٹ کیا, گلف میں بھی, ایون یورپین کنٹری میں بھی. اور بلکہ پاکستان سے تو ملین ٹن کے حساب سے میں نے رائس جو ہے نا گلف کنٹریز کے اندر سے جو ہے نا کیا. اس کے بعد جب میں آیا, جو حالات تھے اس پہ یہاں پر سندر انڈسٹری اسٹیٹ کا جو ہے نا ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا. اس میں بھی الحمدللہ میں نے خود بھی انویسٹمنٹ کی اور اپنے جو جاننے والے دوست تھے ان سے بھی کرائی, بلکہ فارن جو لوگ تھے ان سے بھی کرائی. تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی. میں نے تو یہی دیکھا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ون ٹائم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ ایک ٹائم ون ٹائم بزنس کریں اور ہم سب کچھ جو ہے نا وہ باہر والوں کا لوٹ لیں. ایسے نہیں ہوتا ہے. انسان کو محنت کرنی چاہیے اور آنیسٹی. 3 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مجھے زندگی میں کامیابی ملی: آنیسٹی, ہارڈ ورکنگ اینڈ کمٹمنٹ. اگر یہ آدمی 3 چیزیں کو فالو کرتا ہے تو میرا خیال نہیں کہ اس کی کوئی بھی ناکامی کی وجہ ہو, وہ 100% کامیاب ہوگا. کیا بات ہے سر, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے ایک ہماری جو یوتھ ہے, یوتھ کو موٹیویٹ کرنے والا ایک وہ جو پورا پیغام دیا ہے. امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کے ذہنوں میں ضرور گیا ہوگا اور آپ کے دل تک بھی پہنچا ہوگا. اس پہ غور فرمائیں, اس کو سمجھیں اور صبح جلدی اٹھنے کی عادت اپنائیں اور اپنی جو زندگی ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں. شارٹ کٹس نہ ڈھونڈیں اور امجد صاحب کی جو بات ہے اس کو فالو کریں کہ آنیسٹی, ہارڈ ورکنگ اور پھر کنٹینیوٹی سے اپنا کام کریں. انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملے گی. ہمیں اجازت دیں. والسلام.